Hello everyone. Someone please confirm am I audible or not? Okay, Misam, thank you. My dear students, हमने आज पब्लिक एड का 12th लेक्चर पढ़ना है और इस लेक्चर में हमने पढ़ना है पॉलिसी एनालिसिस। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉलिसी एनालिसिस क्या होता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कि पॉलिसी एनालिसिस की जो टर्म है, ये जो पॉलिसी साइंसेस की टर्म है, ये किसने दी, इसका पायोनियर कौन है। ठीक है। फिर हम मेरे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे कि पॉलिसी एनालिसिस का मेन मकसद क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, पॉलिसी एनालिसिस हम क्यों करते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि पॉलिसी एनालिसिस की टाइमिंग क्या होती है एग्जैक्ट। ठीक है, कि ये कब किया जाता है, किसी पॉलिसी का एनालिसिस कब किया जाता है। फिर हम आपको बताएंगे कि पॉलिसी एनालिसिस के ज़रिए कोर क्वेश्चंस कौन कौन से हम एड्रेस कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड हैं जिसके ज़रिए हम पॉलिसी एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पॉलिसी एनालिसिस होता क्या है। पॉलिसी एनालिसिस बुनियादी तौर पर मेरे प्यारे बच्चों सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक प्रॉब्लम था, ठीक है, मसला आया, आपने उस मसले के लिए क्या बना दी, एक पॉलिसी बना दी। जब आपने पॉलिसी बना दी तो उस पॉलिसी को अडाप्ट करने से पहले, इख्तियार करने से पहले आपने क्या किया, आपने जो पॉलिसी बनाई आपने कहा कि यार मैं चेक तो कर लूँ कि क्या ये पॉलिसी जो मैंने बनाई है ये प्रैक्टिकल भी है या नहीं है, इसके रियल में कोई एग्जिस्टेंस भी है या नहीं है, ये वर्क भी करेगी या नहीं करेगी। ठीक है। फिर आप देखते हैं कि यार पॉलिसी अब बन गई, आपने उस पॉलिसी के थ्रू देखा कि यार फ़लाँ मसले के लिए ना हमारे पास 4 सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। कितने सॉल्यूशन अवेलेबल हैं? 4 सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है, ABCD। तो अब आपने क्या किया, आपने कहा कि जो मसला है हमारे पास, कोई भी प्रॉब्लम था उसको हल करने के लिए अब आपने जो पॉलिसी बनाई उसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या आए, 4 सॉल्यूशन आए उस मसले को हल करने के लिए। A भी उसी मसले को हल करने के लिए सॉल्यूशन था, B भी उसी मसले को हल करने के लिए सॉल्यूशन था, C भी उसी मसले को हल करने के लिए सॉल्यूशन था और D भी। तो अब आपने क्या करना है, इन सारे जो सॉल्यूशन है, मतलब जो अवेलेबल आपके पास ऑप्शन है उस मसले को हल करने के लिए, आपने इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपने जो बेस्ट है, इसका जो बेस्ट हल देना है, जो बेस्ट सॉल्यूशन चुनना है प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उसे हम बोलेंगे पॉलिसी एनालिसिस। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली स्टडीइंग एंड कंपेयरिंग पॉलिसी अल्टरनेटिव्स टू रिकमेंड द बेस्ट सोल्यूशन फॉर अ पब्लिक प्रॉब्लम। कि इस एक सिस्टमेटिकली किसी प्रोसेस को, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी पॉलिसी एनालिसिस अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और फिर हम उनको कंपेयर करते हैं। किस लिए कंपेयर करते हैं, ताकि हम जो हमारे पास एक पब्लिक प्रॉब्लम है, जो आवाम मसला फेस कर रही है, उसके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। मेरी बात फॉलो हो रही है? तो ये था पॉलिसी एनालिसिस। दूसरा सवाल मैंने आपको बताया कि इसका जो पॉलिसी साइंसेज है इसका पायोनियर कौन है। तो पायोनियर मेरे प्यारे बच्चों है हैरोल्ड लेसवेल इज़ द पायोनियर ऑफ पॉलिसी साइंसेज। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ना है कि पॉलिसी एनालिसिस का मकसद क्या होता है, हम पॉलिसी एनालिसिस क्यों करते हैं, क्या मकसद हो सकता है पॉलिसी एनालिसिस करने का। तो मेरे प्यारे बच्चों जो मेन पर्पज़ होता है पॉलिसी एनालिसिस का वो ये होता है कि पॉलिसी एनालिसिस पॉलिसी मेकर्स को इस बात में मदद करता है कि एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से पहले उन्हें क्या करना चाहिए। पॉलिसी एनालिसिस हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स डिसाइड व्हाट टू डू बिफोर अ पॉलिसी इज़ इम्प्लीमेंटेड। कि एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से पहले पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए। सेकंड पे पॉलिसी एनालिसिस टेल्स प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ पॉलिसी बिफोर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट करने से पहले, अडॉप्ट करने से पहले उस पॉलिसी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी पॉलिसी मेकर्स को बताता है। एरोन
ولڈوس کی کہتے ہیں کہ پولیسی انالیسس جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی سچائی کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے چوائس کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے، پولیسی انالیسس میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کچھ کرتے ہیں چوز کہ یار یہ آپشن جو ہے یہ بیسٹ ہے فلاں مسئلے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پولیسی انالیسس کس کے ساتھ کنسرنڈ ہے؟ چوائس کے ساتھ، نہ کہ ٹروتھ کے ساتھ۔ میری بات فالو ہو رہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا 3 مقصد کے لیے ہم پولیسی انالیسس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ایک اچھا سلوشن دیں پبلک پرابلم کا، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ایک پالیسی کو امپلیمنٹ کروانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، ایک پالیسی کے فائدے اور نقصان کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پولیسی انالیسس کیا کب جاتا ہے؟ میرے پیارے بچوں، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا کہ پولیسی انالیسس کب کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، میں نے آپ کو بتایا کہ پولیسی انالیسس سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، پولیسی بناتے وقت پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ جب پرابلم کو میرے پیارے بچوں ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں، پولیسی کو بنا لیتے ہیں۔ جب پولیسی بن جاتی ہے، پولیسی کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے اور بنانے کے بعد ہم اس کا کیا کرتے ہیں، پولیسی انالیسس کرتے ہیں۔ تو آپ سے کوئی پوچھے کہ پولیسی انالیسس کب کرتے ہیں، آپ نے کیسا ہے کہنا ہے پولیسی بنانے کے بعد اور اڈاپٹ کرنے سے پہلے، امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، پولیسی انالیسس کرتے ہیں۔ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اوکے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیسی انالیسس از ڈن بیفور امپلیمنٹنگ اے پولیسی اور ڈیورنگ فارمنگ اے پولیسی۔ جب پولیسی ہم بنا رہے ہوتے ہیں یا بنا لی ہوتی ہے، اور یا تو ہم امپلیمنٹ کرنے سے پہلے پولیسی انالیسس کرتے ہیں۔ اب اگلا ہمارا پورشن آتا ہے کہ کور کویسچنز کیا ہیں، کور کویسچنز کون سے ایڈریس کیے جاتے ہیں جب ہم پولیسی انالیسس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پولیسی انالیسس ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ واٹ از دا ایگزیکٹ پرابلم، ایگزیکٹ مسئلہ کیا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کون کون سے الٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں ہمارے پاس اس مسئلے کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آپشنز اویلیبل ہیں، واٹ آر دا کاسٹ اینڈ بینیفٹس آف ایچ آپشن، ہر آپشن کے فائدے اور نقصان کیا ہیں۔ اور ان دی اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ وچ آپشن الائنز ود سوشل پولیٹیکل اکنامک ریئلٹیز، کون سا ایسا آپشن ہے جو سوشل پولیٹیکل اکنامک ریئلٹیز کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ فار ایگزامپل آپ کو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، پولیسی انالیسس ہم نے کیسے کرنا ہے۔ پولیسی انالیسس میں ہم کیا کرتے ہیں، پرابلم کو پھر دیکھتے ہیں کہ یار واقعی یہی پرابلم ہے۔ جب پرابلم کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار کیا کیا ہمارے پاس اس کے سلوشن اویلیبل ہیں۔ سلوشن اویلیبلٹی کے بعد، دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یار کاسٹ اور بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے ہر آپشن کا، ہر سلوشن کا، اور پھر ہم وہ سلوشن چنتے ہیں جو سوشل پولیٹیکل اور اکنامک ریئلٹیز کے ساتھ ملتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال میرے پیارے بچوں یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹو ریڈیوس ٹریفک کنجیشن آپشنز could include building a metro line, congestion charges are expanding networks, road networks. فار ایگزامپل آپ کے پاس مسئلہ تھا ٹریفک کنجیشن کا، ٹریفک جام ہو جاتی تھی، بہت بھیڑ ہو جاتی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس آپشنز کون کون سے ہیں۔ آپ کے پاس آپشنز ہیں جی، سب سے پہلا آپشن ہے کہ ایک الگ میٹرو لائن بنا دو جی۔ پھر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کنجیشن چارجز اپلائی کرو، جہاں پہ بھیڑ ہو وہاں پہ لوگوں کو جرمانے کرو، کنجیشن چارجز اپلائی کرو، ٹھیک ہے۔ یا آپ کیا کرو، آپ نیا کوئی روڈ بنا دو۔ اب آپ کے پاس 3 آپشن تھے، میٹرو لائن بناؤ، کنجیشن چارجز لگاؤ، یا روڈ بناؤ۔ تو ان 3 میں سے آپ وہ آپشن چنیں گے جو آپ کے سوشل پولیٹیکل اور اکنامک ریئلٹیز کے ساتھ ملتا ہوگا۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا کور کویسچن کون سے ایڈریس کرتے ہیں ہم پولیسی انالیسس میں۔ لاسٹ پہ جو موسٹ امپورٹنٹ حصہ ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے کہ پولیسی انالیسس میں میرے پیارے بچوں کون کون سے میتھڈز انوالو ہوتے ہیں۔ پولیسی کو انالائز کرتے وقت کون کون سے میتھڈز کو فالو کیا جاتا ہے، میتھڈز اینڈ ٹولز۔ سب سے پہلے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا جاتا ہے۔ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس پالیسی کے لیے ہمیں کتنے پیسے لگانے پڑیں، کتنی کاسٹ آئی ہے، کاسٹ آئے گی، یا اس پالیسی کے لیے ہمارے ٹوٹل بینیفٹ کیا آئے گا، ٹوٹل کاسٹ قیمت کتنی لگی اور ٹوٹل بینیفٹ کتنا ہوا، ہم یہ کاؤنٹ کرتے ہیں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے تھرو۔
دوسرا فارمولہ ہم لگاتے ہیں جی پیسٹل فارمولہ، پیسٹل انالیسز کرتے ہیں۔ پیسٹل انالیسز کیا ہوتا ہے؟ پیسٹل انالیسز میں آپ کیا کرتے ہیں، پی سے مراد ہے پولیٹیکل، آپ پولیٹیکل لیول پہ سوچتے ہیں اس پالیسی کے بارے میں، اکنامک لیول کے پہ سوچتے ہیں اس پالیسی کے بارے میں، پھر آپ سوشل لیول پہ سوچتے ہیں اس پالیسی کے بارے میں، پھر آپ کہتے ہیں کہ یار ٹیکنالوجیکلی بھی اس پالیسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ٹیکنالوجیکلی بھی یہ پالیسی ورک کرے گی یا نہیں کرے گی، پھر ہم اکنامک لیول پر بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ پالیسی کیا ہمارے پاس اکنامک تو ہو گیا، ہم انوائرمنٹل لیول پہ چیک کرتے ہیں کہ یار کیا یہ پالیسی ہمارے ماحول کو تو نقصان نہیں پہنچائے گی، پھر ہم اینڈ پہ لیگل لیول پہ سوچتے ہیں کہ یار قانونی طور پر بھی یہ پالیسی پاسبل ہے، کیا قانون ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ ہے پالیسی کو انالائز کرنے کا پیسٹل انالیسز۔ پیسٹل انالیسز کے 6 کرائیٹیریا ہیں، یہ وہی پیسٹل فارمولہ ہے جو آپ آئیڈیاز جنریشن کے لیے اپنے ایسے میں لگاتے ہیں، برین اسٹارمنگ میں لگاتے ہیں۔ تو پیسٹل فارمولے کے تھرو آپ کیا کرتے ہیں میرے پیارے بچوں، آپ چیزوں کو پولیٹیکل لیول پہ سوچتے ہیں، آپ چیزوں کو اکنامک لیول پہ سوچتے ہیں اس پالیسی کے بارے میں، اس کے بھی کیا اتنے ہمارے پاس فنڈز ہیں، ہماری اکانومی ہمیں اجازت دیتی ہے، پھر آپ سوشل لیول پہ سوچتے ہیں، پھر آپ ٹیکنالوجیکل لیول پہ سوچتے ہیں، پھر آپ انوائرمنٹل لیول پہ سوچتے ہیں کہ یار کیا یہ پالیسی ہمارے ماحول کو تو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اینڈ پہ آپ لیگل لیول پہ سوچتے ہیں کہ یار کیا قانونی طور پر قانون ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے پالیسی کو انالائز کرنے کا وہ ہے اسٹرینتھ، ویکنیس، اپارچونیٹیز، تھریٹس انالیسز۔ آپ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس پالیسی کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی ویکنیس کیا ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس مواقع کیا کیا اویلیبل ہیں جو ہم نے پالیسی سلیکٹ کی ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے یار خطرات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، اسٹرینتھ، ویکنیس اور اپارچونیٹیز اور تھریٹس کو آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ 4 نمبر پہ فورکاسٹنگ ماڈلز اڈاپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فورکاسٹنگ ماڈل میں آپ کیا کرتے ہیں، پریڈکٹ لانگ ٹرم افیکٹس، آپ لانگ ٹرم افیکٹس کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ پالیسی کامیاب ہو گئی تو کیا ہوگا، اگر آدھی کامیاب ہو گئی تو کیا ہوگا، اگر نہ ہوئی تو کیا ہوگا۔ تو آپ سارے کیا کرتے ہیں، فورکاسٹنگ ماڈل مطلب فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں، سینیریو بلڈنگ کرتے ہیں۔ سینیریو بلڈنگ میں آپ واٹ ایف سچویشن لگاتے ہیں کہ یار اگر یہ کر لیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے، اگر یہ کر لیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے، اور اگر یہ کر لیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، میں نے آپ کو بتایا پالیسی کو انالائز کرنے کے ہمارے پاس 6 میتھڈ ہیں۔ پہلا میتھڈ ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسز۔ کاسٹ بینیفٹ انالیسز میں آپ ٹوٹل کاسٹ اور ٹوٹل بینیفٹ کو کاؤنٹ کریں گے کہ یار پالیسی کے سے کاسٹ کتنی آئے گی اور فائدہ کتنا ہوگا۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ پیسٹل فارمولہ لگاتے ہیں۔ پیسٹل فارمولہ میں آپ کیا کرتے ہیں، چیزوں کو پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، ٹیکنالوجیکل، انوائرمنٹل اور لیگل لیول پہ سوچتے ہیں اس پالیسی کے بارے میں۔ پھر آپ اسٹرینتھ، ویکنیس، اپارچونیٹیز اور تھریٹس کا انالیسز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پالیسی آپشن میں۔ پھر آپ 4 نمبر پہ کیا کرتے ہیں، فورکاسٹنگ ماڈلز کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ فورکاسٹنگ ماڈلز میں کیا ہوتا ہے، آپ لانگ ٹرم افیکٹس کو پریڈکٹ کرتے ہیں۔ اور 5 نمبر پہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ سینیریو بلڈنگ کرتے ہیں۔ سینیریو بلڈنگ میں کیا ہوتا ہے، سینیریو بلڈنگ میں آپ کیا کرتے ہیں، واٹ ایف سچویشنز کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ اچھا، اب نیکسٹ آتا ہے کہ پالیسی انالیسز میں ورک کس ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، نیچر آف ورک پالیسی انالیسز میں کیا ہوتا ہے، پریڈکٹیو اینڈ فارورڈ لکنگ ہوتا ہے۔ مطلب آپ نے چیزوں کو پریڈکٹ کرنا ہے، آپ نے چیزوں کے بارے میں اندازہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، پریڈکشن کرنی ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں فارورڈ سوچ رکھنی ہے، مثبت سوچ رکھنی ہے۔ کون کون سے اسٹیک ہولڈرز پالیسی میکنگ میں حصہ لیتے ہیں، آپ کے پالیسی انالسٹ، آپ کے تھنک ٹینکس، آپ کے ایڈوائزرز، آپ کے انٹرسٹ گروپس، یہ سارے پالیسی میکنگ میں حصہ لیتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ لیکچر لمبے ہو رہے ہیں، یار پبلک ایڈ ہے، پبلک ایڈ کا آپ کو سب سے بڑی نعمت تو یہ ہوئی ہے کہ آپ کو ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ مل رہی ہیں۔ آپ نے لینتھی لیکچر کو دیکھ کے بھاگ نہیں جانا، یار آپ کے پاس 100 نمبر کا سبجیکٹ ہے، اور 100 نمبر کے سبجیکٹ کے لیے اگر آپ 20 آورز سے لے کے 30 آورز کے لیکچر سننے بھی پڑ رہے ہیں، 20 سے 30 گھنٹے کے لیکچر سننے بھی پڑ رہے ہیں، تو آپ پریشان نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔
کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا رہا ہوں، ایسا آپ کو کوئی ٹیچر نہیں پڑھائے گا. آپ مارکیٹ میں دیکھ لیجئے گا جا کے، ایسا اگر آپ کو کوئی پڑھا دے تو مجھ سے آپ کو ٹارگیٹ ہے آپ کو میرا کہ میں ہمیشہ کے لیے پڑھانا چھوڑ دوں گا. نیچر آف ورک کیا ہوتا ہے پبلک ایڈ میں؟ پالیسی میکنگ میں پریڈکٹیو اور فارورڈ لوکنگ ہوتا ہے. پھر میرے پیارے بچوں، میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون سے سٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے پاس پالیسی انالسٹ انوالو ہوتے ہیں، تھنک ٹینکس انوالو ہوتے ہیں، ایڈوائزرز انوالو ہوتے ہیں، اور انٹرسٹ گروپس انوالو ہوتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں کہ پالیسی انالیسز کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں. 2 ٹائپس ہوتی ہیں میرے پیارے بچوں. ایک ہوتی ہے ریٹروسپیکٹیو اور ایک ہوتی ہے پریسکرپٹیو. تو میرے پیارے بچوں، ریٹروسپیکٹیو پالیسی انالیسز ایسا انالیسز ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس جو آلریڈی ایگزسٹنگ پالیسیز ہیں ان کو ہم انالائز کرتے ہیں. جو ہمارے پاس آلریڈی پالیسی اویلیبل تھی پرابلم کے لیے، فار ایگزامپل ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک پرابلم تھا، اس پرابلم کے لیے ہم نے آلریڈی ایک پالیسی بنا کے رکھی ہوئی تھی. تو ہم میرے پیارے بچوں کیا کرتے ہیں، جو آلریڈی ہمارے پاس اویلیبل پالیسی سی اسی کو انالائز کرتے ہیں اور اسی میں کوئی چینج کر کے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ہے ریٹروسپیکٹیو انالیسز. جبکہ پریسکرپٹیو انالیسز میں میرے پیارے بچوں ہم نیو پالیسیز کو کیا کرتے ہیں، سالو کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں. تو اگر میں لیکچر کو کنکلوڈ کروں میرے پیارے بچوں، تو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا پالیسی انالیسز کیا ہوتا ہے، اس کی میں نے آپ کو تعریف بتائی، ڈیفینیشن بتائی. یہ آپ کے ساتھ پورا کویسچن حل ہوا ہوتا ہے. میرے جو لیکچرز ہیں ان میں پورا کویسچن حل ہوا ہے. پالیسی انالیسز کیا ہوتا ہے، پھر پالیسی انالیسز کا پیونر کون ہے، پھر میں نے آپ کو بتایا اس کا مین پرپز کیا ہوتا ہے، 3-4 مقاصد ہیں. نیکسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ پالیسی انالیسز کی ایگزیکٹ ٹائمنگ کیا ہوتی ہے. نیکسٹ میں نے آپ کو بتایا کور کویسچنز کون سے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں پالیسی انالیسز کے تھرو. پھر ہم نے پڑھی کہ جو میتھڈز ہیں پالیسی انالیسز کے لیے، کون کون سے میتھڈز کے تھرو ہم ایک پالیسی کو انالائز کر سکتے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ نیچر آف ورک کیا ہوتا ہے پالیسی انالیسز میں، پریڈکٹیو اینڈ فارورڈ لوکنگ. نیکسٹ میں نے آپ کو بتایا کون کون سے سٹیک ہولڈرز پالیسی انالیسز میں انوالو ہوتے ہیں، حصہ لیتے ہیں. اور لاسٹ پہ میرے پیارے بچوں میں نے آپ کو بتایا کہ پالیسی انالیسز کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں. 2 ٹائپس میں نے آپ کو بتائی، ریٹروسپیکٹیو اور پریسکرپٹیو. میرے پیارے بچوں، ہمارے 12 لیکچر کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے پالیسی ایویلویشن. اگر آپ کسی بھی آپشنل یا کمپلسری سبجیکٹ کی لیکچر سیریز جوائن کرنا چاہتے ہیں، اس نمبر پر رابطہ کریں. اگر آپ کسی سبجیکٹ کی ایویلویشن کروانا چاہتے ہیں تو بھی اس نمبر پہ رابطہ کریں. اسپیشلی ایس سی اور پریسی کی اگر آپ نے ایویلویشن کروانی ہے. اگر آپ پبلک ایڈ کے موکس اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سی ایس ایس ہو یا پی ایم ایس ہو، یہ کیا ہے میرے پیارے بچوں، ریٹن ایگزامز ہیں. اور ریٹن ایگزامز میں وہی بندہ نکلتا ہے جو ریٹن پریکٹس کرتا ہے اور خود کو ایویلویٹ کرواتا ہے. تو ایویلویشنز کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میری ٹیم 24 آپ کے لیے اویلیبل ہے، میں اویلیبل ہوں. تھینک یو. اللہ حافظ.